बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 458 मुलाहिज़ा फरमाएं। रोनाल्ड ने पहले बुखलाड में फायरिंग की थी, चुनांचे उसकी एक इज़रारी गलती ने हर्षल हन्नान के असिस्टेंट को कॉरिडोर के फर्श पर लंबा लिटा दिया था। उसकी ज़िंदगी के इम्कानात सिफर के बराबर थे। रोनाल्ड की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने आंखें खोली और कमरे के नीम तारीक माहौल में हाजिर हो गया। उसी लम्हे बाहर कॉरिडोर में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ उभरी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सलमान के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। साहिल वाले बेडरूम की तरफ से इत्मीनान पाकर वो इधर चला आया था। मेरा बड़ा जी चाह रहा था जरा झांक कर थर्ड आई के तवस से साहिल की खबर लूं, लेकिन इन मोहलक लम्हात में मैं आंखें बंद करने का रिस्क नहीं ले सकता था। अगली लम्हे मुझे अपने अंदाजे का सबूत मिल गया। दौड़ते हुए कदमों के साथ कॉरिडोर में सलमान की आवाज़ उभरी। ये आवाज़ मैंने पहली मर्तबा सुनी थी। सलमान ने इस कमरे के दरवाजे के सामने कॉरिडोर में फरवे असिस्टेंट की लाश यकीनन देख ली थी, इसीलिए वो झुंझलाहट अमेज अंदाज में चीखा था, व्हाट इज गोइंग ऑन। ये सवाल उसने रोनाल्ड और बीचम वगैरह से किया था, क्योंकि वही दोनों बालाई मंजिल की रखवाली पर मामूर थे। बीचम तो इस वक्त ततेड़ उमर बावर्ची स्मिथ के पहलू में अंटा गफील पड़ा था। वो सलमान के सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। अलबत्ता रोनाल्ड इस काम के लिए आज़ाद था, लेकिन मैं रोनाल्ड की जबान खुलने से पहले ही मुतहर्रक हो गया। इस सूरत में एक लम्हा ज़ाया नहीं किया जा सकता था। मैं इस वक्त रोनाल्ड की पुश्त पर लगभग 3 फुट के फासले पर मौजूद था। मैंने बिजली की सूरत से शॉर्ट स्टेप के साथ एक भरपूर साइड किक चला दी। मेरे दाएं पहलू का ब्लेड रोनाल्ड की कमर पर दोनों बाजुओं के जोड़ के ऐन वस्त में लगा। इस नागहानी अफ्तार ने उसे पांव से निकाल दिया। उसने एक तवील ऊं की आवाज़ खारिज की और फदा में नीची परवाज करते हुए खुले हुए दरवाजे की तरफ चला गया। उसके साथ ही एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। उसने सलमान के सवाल के जवाब में कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे पाँव की जोरदार ज़रब ने उसके जवाब को एक मुबम ला यानी तवील ऊं में बदल दिया था। अगली लम्हे वो दरवाजे के अंदर कमरे के फर्श पर गिरा। पुख्ता फर्श से टकराव के नतीजे में उसके हल्क से एक दिल खराश चीख बरामद हुई। गालिब इम्कान इस बात का था कि उसका चेहरा पुख्ता फर्श से मुतसादिम हो गया था। मैंने अपनी पोजीशन बदली और बड़ी फुर्ती से लपक कर एक तारीख गोशे में चला गया। ये मुकाम दरवाजे के करीब ही एक पहलू में दीवार के साथ था। ऊंधा पड़ा रोनाल्ड मुझे दिखाई दे रहा था। दौड़ते हुए कदम यकदम रुक गए। ये रुका वो दरवाजे के सामने कॉरिडोर में हुआ था। मैंने आंखें बंद की और तीसरी आंख के तवैल रुकने वाले के माहौल में पहुंच गया। सलमान शशदर खड़ा कभी अंदर और कभी बाहर देख रहा था कि कमरे के अंदर रोनाल्ड फर्श पर ऊंधा पड़ा बेकसी की तस्वीर बना हुआ था और बाहर कॉरिडोर में फरबे असिस्टेंट की बेगोरो कफन लाश बेबसी का इश्तिहार बनी हुई थी। सलमान की हल्की से वहशत ज़दा आवाज़ खारिज हुई, रोनाल्ड ये सब क्या है। मैंने सलमान की आवाज़ पर अपनी समात को मामूल रखते हुए आंखें खोल दी। रोनाल्ड ने उसके माहौल के जवाब में कहा, वो अंदर है। वो कौन? सलमान ने तहमकाना अंदाज में इस्तफसार किया। हर्षल हन्नान की तरह सलमान भी इस बंगले में एक खास हैसियत रखता था। वो भी रब्बी के काबिल एतमाद आदमियों में शुमार होता था। दोनों सिक्योरिटी गार्ड से जवाब तलबी का उसे इख्तियार हासिल था। गार्ड रोनाल्ड ने जमीन पर पड़े पड़े फंसी हुई आवाज में बताया, तो उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो कमरे में तारीकी में कहीं छुपा हुआ है। ये बात वो खड़े होकर भी कर सकता था, लेकिन अचानक पेश आने वाले हालात ने उसे इस कदर बुखलाहट में मुब्तला कर दिया कि उसे अपना होश भी नहीं रहा था। बात को आगे बढ़ाते उसने सहमे हुए अंदाज में सलमान को बताया, उसी कमबख्त ने फायरिंग करके अब्राहम को मौत के घाट उतारा है। इस कमरे की लाइट और सायरन का स्विच भी उसी ने ऑफ किया है। तुम ध्यान से अंदर कदम रखना, वो बहुत ही खतरनाक शख्स है। आखिरी जुमला उसने मशवरा देने वाले अंदाज में अदा किया। मैं रोनाल्ड की मकारी पर अशश कर उठा। वो फरबे अंदाम असिस्टेंट की हलाकत को मेरे खाते में डाल रहा था। हालांकि अब्राहम नामी उस फरबे शख्स को रोनाल्ड की फायरिंग ने मौत की वादी में पहुंचाया था। वो एक जद्दी पुश्ती दरोग गोर फरेबकार शख्स था। उससे पहले मैं थर्ड आई की मेहरबानी से उसे बीजम के पत्तों के साथ चीटिंग करते हुए देख चुका था। बहरहाल इसकी इल्जाम तराशी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। मैंने अपने बाएं हाथ को उसी पहलू में लटकते हुए बैग की जानिब बढ़ा दिया। वो बैग जिसमें इनवाउ इकसाम की दुश्मन निमट अशिया भरी हुई थी। मेरी अतल इम्कान यही कोशिश थी कि फायरिंग से गुरेज करूं। मैंने बाएं हाथ को बैग के अंदर घुमाया। अंदाजे की मदद से काकरोच किलर स्प्रे बाहर निकाल लिया। ये तमाम तर शॉपिंग रमात रशून के इलाके में वाकई एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर से मैंने की थी। सलमान रोनाल्ड के मशवरे से पहले ही कदम रोक चुका था। उसने झुंझलाए हुए लहजे में दरियाफ्त किया, बीजम कहाँ है? वो किचन की तरफ गया था, अभी तक वापस नहीं आया। रोनाल्ड ने जवाब दिया, मुझे शक है इसी बदमाश ने बीचम के साथ भी कोई गड़बड़ कर दी है। थोड़ी देर पहले कॉरिडोर का एक फ्रेम टूटकर नीचे गिर गया था और इस बदतमीज बिल्ली ने भी खमे खासा परेशान कर रखा है। मैं उस बदमाश को देख लूंगा। सलमान ने कते कलामी करते हुए वसीले अंदाज में कहा, तुम किचन की तरफ जाओ और बीचम की खबर लो। मैंने देखा सलमान का हुक्म सुनकर रोनाल्ड कमरे के फर्श से उठने लगा। मुझे ये अंदाजा लगाने में कतन कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि आने वाले लम्हात में रोनाल्ड को किचन की तरफ जाना था और सलमान को मुझ बदमाश से निपटने के लिए कमरे के अंदर आना था।
میں سانس روک کر ریڈ الرٹ ہو گیا۔ کاکروچ کلر کے استعمال کا وقت آ گیا تھا۔ بائیں ہاتھ میں دکھن کا احساس ہوتے ہی میں نے کاکروچ سپرے کو دائیں ہاتھ میں لے لیا۔ میرے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں بیچم نے بڑی بے دردی سے کاٹ ڈالا تھا، جس میں ابھی تک دکھن کے ساتھ ساتھ جلن بھی ہو رہی تھی۔ تاہم یہ تکلیف ان سنسنی خیز لمحات میں کسی خاص توجہ کی طلبگار نہیں تھی۔ رونالڈ نے اٹھنے کے بعد گن سنبھالی اور کمرے سے نکل گیا۔ میں بغیر آواز پیدا کیے غیر محسوس انداز میں سرک کر دروازے کے قریب ہو گیا۔ کوئی لمحہ جاتا کہ سلمان اندر قدم رکھ دیتا اور اسی لمحے مجھے تیزی سے حرکت میں آنا تھا، لیکن چند سیکنڈ گزر جانے کے باوجود بھی جب سلمان کی انٹری نہ ہوئی تو مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ تشویش نے بھی گھیر لیا۔ میں نے ظاہری آنکھیں بند کی اور باطنی آنکھ کے تبد سے سلمان کے ماحول میں پہنچ گیا۔ اگلی لمحے مجھے چونک جانا پڑا۔ یہودی قوم میں عیاری اور مکاری قدرے مشترک کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان لوگوں کی ایک ایک ادا کھل کر میرے سامنے آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی سلمان کے پاس پہنچا اس کو رونالڈ کے ساتھ پراسرار سرگوشیوں میں مصروف پایا۔ وہ دونوں اس وقت کچن اور سیکورٹی روم کے درمیان کوریڈور میں کھڑے تھے۔ انہیں ایک ساتھ وہاں موجود پا کر مجھے تعجب ہوا، کیونکہ سلمان نے رونالڈ کو کچن کی طرف جانے کا حکم دے کر خود کمرے کے اندر داخل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس پراسرار کانا پھوسی کا ایک ہی مطلب تھا اور وہ یہ کہ سلمان مجھے شرف میزبانی بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میری بھی کچھ ایسی ہی مرضی تھی۔ میں بھی اس شخص کو کسی بھی قیمت پر بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ ان لمحات میں مجھے ایک مرتبہ پھر اپنی محرومی کا شدت سے احساس ہوا۔ اگر تھرڈ آئی تیسری آنکھ کی طرح میرا تھرڈ ایئر تیسرا کان بھی بیدار ہوتا تو میں بآسانی سلمان اور رونالڈ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن سکتا تھا۔ انسان نے بھی عجیب فطرت پائی ہے، جو چیز اسے حاصل نہیں ہوتی وہ اس کے لیے مچلتا ہے، اسی کی محرومی کا رونا روتا ہے اور اس رونے کے دوران میں وہ اس حقیقت کو یکسر فراموش کر دیتا ہے کہ اسے جو کچھ حاصل ہے وہ محرومی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میں جانتا تھا اور چینگ فو سانگ فو جیسے جید ماہرین روحیات نے مجھے بتایا تھا کہ میرا تھرڈ ایئر کبھی بیدار نہیں ہو سکے گا، چنانچہ اس سلسلے میں مجھے کبھی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ پچویٹری گلینڈ کے ساتھ ارتکاز کی بشکیں کر کے میں محض اپنا وقت برباد کروں گا۔ اس کے بالعکس میں اگر یہ وقت یوگا اور چی کی ایڈوانس مشقوں کو دوں تو میری صلاحیتوں میں اور زیادہ پختگی آ جائے گی۔ صاف الفاظ میں مجھے پینل گلینڈ تک محدود کر دیا گیا تھا۔ چند سیکنڈ ہی میں سلمان اور رونالڈ کی خفیہ میٹنگ ختم ہوگی، جس کے نتیجے میں رونالڈ کچن کی جانب بڑھ گیا اور سلمان کوریڈور میں اس طرف آنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کمرے میں داخل ہوگا یا نہیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کمرے میں داخل ہو یا اپنی ہی دھن میں آگے بڑھتا چلا جائے، میں اس کاکروچی اولاد کو ضرور اسپرے میں نہلا کر رکھ دوں گا۔ میں تھرڈ آئی اس پر لگا کر عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے قریب پہنچا، پھر کوریڈور میں ساحل والے بیڈ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور اگلے ہی لمحے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے سلمان کو اپنے آگے 4 قدم کے فاصلے پر پایا۔ میں نے ہر پہلو پر نگاہ رکھتے ہوئے روب دار آواز میں اسے مخاطب کیا، سلمان میں یہاں ہوں۔ وہ اپنے غم میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا اور اس احساس نے اسے ٹھٹکا بھی دیا۔ اس پر بیریے رائے راز پکارنے نے اسے چونک کر پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں بھی اسی موقع کی طاق میں تھا۔ وہ جیسی میری سمت بڑا میں نے آگے بڑھ کر بڑی تیزی سے کاکروچ اسپرے اس کے چہرے پر آزما ڈالا۔ اس ناگہانی صورتحال نے اسے بھوکلا دیا۔ بے ساختہ اس کے دونوں ہاتھ چہرے کی جانب اٹھ گئے۔ وہ اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتا تھا، لیکن بچاؤ کا ہر راستہ میں نے مسدود کر دیا تھا۔ میں نے اسپرے کے بٹن کو اتنی شدت سے پریس کر رکھا تھا کہ آنکھیں کیا اس کی ناک اور منہ بھی اس خوشبودار زہر سے تر بتر ہو گئے۔ کچھ بھی اس کے اختیار میں نہ رہا۔ وہ بے اختیار ہو کر کھانستا چلا گیا۔ اس کھانسی کے دورے کے دوران میں وہ بڑی صورت اور بے دردی سے اپنی آنکھوں کو بھی مسلتا جا رہا تھا۔ اس پر اچانک جو افطار ٹوٹ پڑی تھی اس نے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ آنکھوں جیسی قدرت کی عظیم الشان نعمت کو ملا جاتا ہے، مسئلہ نہیں جاتا۔ میں نے کاکروچ اسپرے کو بیگ کے اندر پہنچا دیا۔ سلمان کوریڈور کے اندر جس قسم کا موسیقی خیز ڈانس کر رہا تھا اسے انجوائے کرنے کا مجھے کوئی شوق نہ تھا اور نہ ہی اتنی مہلت مجھے میسر تھی۔ میں اس وقت جس دروازے سے چند فٹ کی دوری پر کھڑا تھا اس کی دوسری جانب میری جان تمنا ساحل موجود تھی۔ فضول تفریحات کو نظر انداز کر کے مجھے ساحل تک پہنچنا تھا۔ مصدقہ طور پر ساحل والے بیڈ روم کی چابی سلمان کے پاس تھی۔ میں نے اس آواز باختہ اور مصیبت زدہ شخص کی پشت پر ایک زوردار کک رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑایا اور کوریڈور کی ایک دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس تصادم کے نتیجے میں اس کے آفت زدہ چہرے نے اس دیوار پر ایک کامل بوسہ دیا۔ سلمان کے حلق سے بڑی دردناک آواز خارج ہوئی۔ اس ٹکراؤ نے اس کے چہرے کا سوا ستیہ ناس مار دیا تھا۔ یہ سونے پہ سہاگا والی صورتحال تھی۔ میں نے پلٹ کر کوریڈور کے دوسرے سرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ رونالڈ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ پتہ نہیں وہ کچن میں تھا، سمیتھ کے بیڈ روم میں تھا یا کہیں اور نکل گیا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ جہاں بھی گیا تھا سلمان کی ہدایات کے مطابق ہی گیا تھا۔ میں اسی سلمان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی حالت بڑی قابل رحم تھی۔ ناک منہ سے خون چھوٹ گیا۔ کاکروچ اسپرے نے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنی تھی۔ وہ آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے سے زہریلا پانی جاری ہو گیا۔
اس سے ملتی جلتی کیفیت اس کی ناک کی بھی تھی۔ سانس کے راستے کاکروچ کلر کی ایک بڑی مقدار اس کے پھیپھڑوں تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ اسی اشراط الارض باہر زہر نے اسے شدید کھانسی کے دورے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ ہمدردی اور مدد کا مستحق نظر آ رہا تھا، لیکن میں اس وقت جس کیفیت سے گزر رہا تھا اس میں مجھے اس خبیث پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھا اور اس کی موٹی گردن کو اپنے مضبوط بازو کی یعنی لپیٹ میں لے لیا، پھر منہ کو اس کے کان کے نزدیک لے جا کر غراہٹ امیز لہجے میں استفسار کیا، چابی کس جیب میں ہے؟ کہ کون سی چابی؟ وہ کھانسی اور اکلاہٹ کی امیزے سے بولا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اس بیڈ روم کے دروازے کی چابی جس میں ساحل کو قیدی بنا رکھا ہے۔ تو تم کون ہو؟ وہ پریشان انداز میں منمنایا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے میرے نام سے بھی مخاطب کیا تھا۔ میں تمہاری اس سوال کو پہلا اور آخری سوال جانتے ہوئے جواب دے رہا ہوں۔ میں نے جارحانہ انداز میں اس کی سماعت میں سرگوشی کی۔ میں ساحل کے سوا اس بنگلے میں پائے جانے والے ہر شخص کی موت ہوں۔ اب بتاؤ چابی کہاں ہے؟ کس جیب میں ہے؟ سلمان سے استفسار کے دوران میں نے کوریڈور کے ایک انچ کو اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا۔ سلمان کسی خبیث الخبث نطفے کا نتیجہ تھا۔ میری سنگین دھمکی کے باوجود بھی وہ سوال کرنے سے باز نہ آیا۔ تو تم اس لڑکی کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے محتاط روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساحل کے لیے لڑکی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میں نے خون خوار انداز میں جواب دیا، ایسے۔ اس یک لفظی جواب کے بعد میں نے اس کی گردن پر اپنے بازو کی فولادی گرفت کو شدید کر دیا۔ کھانس کر سلمان کا پہلے ہی برا حال تھا۔ اس کے متاثرہ پھیپھڑوں میں اتنی طاقت باقی کہاں بچی تھی کہ وہ آکسیجن کے بغیر اسے ایک لمحے کا تنفس بھی مہیا کر سکیں۔ وہ میرے بازو میں کسی بین جل کے بچلی کی مانند پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ دم گھٹ کی کیفیت نے اسے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں ابل کر خلقوں سے باہر آ گئی تھی۔ یہ وہی نامراد آنکھیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے ان بے نور ہوتی ہوئی آنکھوں میں پوری صفاقی سے جھانکا۔ وہ کھلی آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھی۔ کاکروچ کلر اسپرے نے ان دیدوں میں بڑی قیامت ڈھائی تھی۔ میں بدستور ان حشر بار آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، میں صرف ایک سیکنڈ کے لیے اپنی گرفت ڈھیلی کروں گا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے اور بس۔ ایک سیکنڈ کی مہلت کی بات میں نے محض اسے ڈرانے کے لیے کی تھی، حالانکہ میں جانتا تھا ادھر میں نے اسے بولنے کی آسانی فراہم کی، ادھر اسے کھانسی کا دورہ پڑا۔ وہ کھانسے بغیر بول نہیں سکتا تھا اور بولے بغیر میرے سوال کا جواب دینا ممکن نہیں تھا۔ اس کی حالت اس قدر افسوسناک ہو چکی تھی کہ اشاراتی زبان کا سہارا لینا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ میرے اندازے کے عین مطابق جب میں نے اس کی گردن پر اپنے بازو کی گرفت ڈھیلی کی تو وہ دم توڑنے والے انداز میں کھانسنے لگا، پھر تھوڑا سنبھل کر مردہ سے لہجے میں بولا، چابی میرے پاس نہیں ہے۔ اس کمرے کی چابی تمہارے پاس رہتی ہے۔ پھر بیگن کے پاس، میں نے وحشت بھرے انداز میں کہا، اور تمہارا وہ اولاد بیگن تو اس وقت ساؤتھ اسٹار ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں 101% چابی تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے مذکورہ چابی کے بارے میں بتاتے ہوئے یا میں نے دھمکی امیز انداز میں دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو اس کی حالت خیر ہو گئی۔ میری دہشت بھری کاروائی نے پہلے ہی اسے وحشت زدہ کر دیا تھا۔ بیگن اور اس کے حوالے سے اس انکشاف نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ میں نے اس کی قسم برسی آنکھوں میں موت کے سائے کو لہراتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو آخری بار دیکھا جاتا ہے۔ ان بے وفا اور کج جدا لمحات میں وہ بڑی بے چارگی سے بولا، چابیاں نیچے پڑی ہیں اور تم اوپر کیا کر رہے ہو؟ اس کی تمام تر بے بسی کے باوجود بھی میں نے انتہائی سنگین لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی سلمان کی گردن پر اپنے بازو کی جکڑ کو شدید کر دیا، تمہیں تو اس تک بہت اوپر چلے جانا چاہیے تھا۔ لو، میں اس پرواز میں تمہاری مدد کرتا ہوں، گڈ بائے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنے بازو کو مخصوص انداز میں ایک زوردار جھٹکا دیا۔ گنا ٹوٹنے سے مشابہ ایک آواز پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سلمان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی تھی۔ میں سلمان کے مردہ جسم کو ایک جانب پھینکنے ہی والا تھا کہ یک بیک تاریکی چھا گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے لائٹ چلی گئی ہو۔ اسی لمحے ساحل والے بیڈ روم میں مجھے قدموں کی چاپ ابھرتی سنائی دی۔ اس کمرے میں ساحل کے سوا اور کوئی نہیں تھا، لہذا یہ چاپ 101% اسی کے قدموں کی ہو سکتی تھی۔ بالائی منزل پر ہونے والی ہنگامہ آرائی نے شاید اسے نیند سے بیدار کر دیا تھا، اور اب تو لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ میرے اور سلمان کے درمیان یہ ساری دھینگا مشتی اسی بیڈ روم کے دروازے کے سامنے ہوئی تھی۔ غالباً ساحل بیڈ سے نیچے اترنے کے بعد دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے سلمان کی لاش کو غسیلے انداز میں ایک طرف پھینک دیا۔ یہ ایک اتفاق تھا یا اندازے کی غلطی کہ وہ منحوس مردار سیدھا اسی دروازے سے جا ٹکرایا جس کی جانب ساحل پیش قدمی کر رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے میری سماعت کی عید ہو گئی۔ یہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ ساحل نے جھنجھلاہٹ امیز انداز میں استفسار کیا۔ لائٹ کس نے آف کی ہے؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ میں اس آواز کو سننے کے لیے ایک عرصے سے ترس رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کانوں کی مراد بھر آئی ہو۔ ساحل کی استفسار میں اگرچہ خط درجہ جھنجھلاہٹ شامل تھی، لیکن میری سماعت اسے ایک تبرک کے طور پر قبول کر لیا۔ اپنی جان جگر کی آواز سن کر میرا تن من سرفراز ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے میں اندر سے جی اٹھا ہوں۔
میں ان کیفاور بصور لمحات کی سیرابی اور فیض یابی کو الفاظ میں بیان کرنے سے خاصر ہوں۔ میری جسمانی، ذہنی اور روحانی کیفیت کو وہ لوگ بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو کبھی میرے جیسے حالات سے گزرے ہوں، جنہوں نے کبھی کسی کو اپنے دل میں بسایا اور آنکھوں سے گنوایا ہو، پھر ملن کی آس میں جدائی کی صدیاں بتائی ہوں، اور ان صدیوں کا ایک ایک لمحہ انتظار ایک طویل انتظار کی نظر ہو گیا ہو۔ ہر صبح یہ سوچ کر دن کو پانا ہو کہ یہ انتظار کا آخری روز ہوگا، اور ہر شام یہ سوچ کر رات کو کاٹا ہو کہ یہ ہجر کی آخری شب ثابت ہوگی۔ میرا ہجر، فراق، جدائی اور عذاب ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے ملن میں کسی بات کی دیر نہیں تھی، ہمارے درمیان صرف ایک بند دروازہ تھا۔ اس دروازے کی دوسری جانب وہ موجود تھی جس کی تلاش میں در در کی خاک چھان کر یہاں پہنچا تھا۔ اب اس آخری دروازے کو گھرانا باقی تھا، پھر ہمارے ملاپ کی راہ میں خائل خار رکاوٹ اٹھ جاتی، ہم ایک ہو جاتے۔ یہ تمام تر خیالات ایک سیکنڈ میں میرے ذہن سے گزرے اور میں اگلے ہی قدم کے لیے تیار ہو گیا۔ بے اختیار میرا ہاتھ بیگ کے اندر پہنچ گیا۔ میرے بائیں پیروں میں لٹکنے والے اس بیگ میں دیگر اہم اشیاء کے ساتھ ایک خطرناک گن بھی موجود تھی۔ یہ گن میں نے اس بنگلے کے نیلے گیٹ پر متعین گارڈ سے حاصل کی تھی۔ ان میں سے جم تو جہنم کے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو چکا تھا، جبکہ فلوس حفاظتی باڑ میں منہ چھپائے مزے کی نیند سو رہا تھا۔ ان کی گن میں سے ایک کو میں اپنے بیگ میں ڈال چکا تھا، جبکہ دوسرے کو گیٹ کے باہر گھاس میں ایک جگہ چھپا دیا تاکہ بوقت رخصت کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس گن کو وہاں سے نکال کر استعمال کیا جا سکے۔ سلمان نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں مجھے بتایا تھا، ساحل والے بیڈ روم کی چابی نیچے والے ایک کمرے میں پڑی ہے۔ میرے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ میں نیچے جاتا اور اس کے بتائے ہوئے ڈریسنگ میں سے وہ چابی نکال کر لاتا۔ میں ساحل کی اتنا قریب آ چکا تھا کہ اسے حاصل کیے بغیر کہیں آنے جانے کا تصور بھی محال تھا۔ اس کی استفسار کو 3 سیکنڈ گزر گئے تھے اور ابھی تک اسے باہر سے کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ وہ یقیناً تشویش میں مبتلا ہوگی۔ میں اس کی کسی پریشانی یا تشویش کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور تھرڈ آئی کے توسط ساحل کے ماحول میں پہنچ گیا۔ میں دراصل اس کی لوکیشن معلوم کرنا چاہتا تھا تاکہ میری فائرنگ کے نتیجے میں اس کا بال بھی بانکا نہ ہونے پائے۔ وہ چوبی دروازے کے ساتھ لگی کھڑی کمرے میں اس وقت گھوپ اندھیرے کا راج تھا، تاہم تھرڈ آئی کے طفیل میری تمام تر حسیات بھی بیدار تھیں۔ میں نے ساحل کو تاریکی کے باوجود بھی اپنی دھڑکنوں کے قریب محسوس کر لیا۔ میں اس بیڈ روم کے ایک ایک چپے سے ایسا آشنا ہو چکا تھا جیسے اپنے ہاتھ کی لکیروں سے واقف تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، ساحل کا تشویش بھرا استفسار میری سماع تک پہنچا۔ کوئی بولتا کیوں نہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ باہر میں نے یہ کیسی آوازیں سنی ہیں؟ ساحل نے اس بنگلے میں رہنے والوں سے سوال کیا تو اس کے وہموں گھما میں بھی نہیں ہوگا کہ میں ان سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑا ہوں۔ مجھے بھی یہ کامیابی ایک خوشگوار خواب کے مانند محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسے ہی لگا جیسے وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہو اور پوچھ رہی ہو میں بولتا کیوں نہیں۔ میں بولا اور بڑی سادگی سے بولا، ساحل دروازے کے پاس سے ہٹ کر دور چلی جاؤ، میں فائرنگ سے اس کے لاک کو اڑا رہا ہوں۔ تمہارے لیے یہ سب سے زیادہ محفوظ مقام ڈریسنگ کا پچھواڑا ہے، کم مان خری اپ۔ میں اس وقت اپنی اصل آواز میں بولا تھا۔ میری آواز کو ساحل سے زیادہ اور کون پہچان سکتا تھا، اور یقیناً اس نے پہچان لیا تھا۔ دروازے کی دوسری جانب چھا جانے والی گمبھیر خاموشی سمر کا ثبوت تھی۔ میرے پاس اس ثبوت کو برداشت کرنے کی مہلت تھی اور نہ ہی ہمت۔ میں نے ملان مگر سرسراتی آواز میں کہا، ساحل میں صرف 3 تک گنوں گا، اس کے بعد لاکھ کو اڑا دوں گا۔ تم 3-4 سیکنڈ میں میری بتائی ہوئی محفوظ جگہ پر پہنچ جاؤ۔ اس کی جذبات سے لبریز آواز میری سماع تک پہنچی، فجتان، ہاں میں ہی ہوں، میں نے تصدیقی انداز میں کہا اور میں گنتی شروع کر رہا ہوں۔ 1۔ میں نے ٹٹول کر گن کی دال کو دروازے کے ہینڈل کے قریب پہنچا دیا۔ اسی لمحے کوریڈور روشنی سے بھر گیا، لائٹ آ گئی، یا پھر اگر دانستہ لائٹ کو کسی خاص مقصد کے تحت آف کیا گیا تھا تو اب کسی خاص الخاص مقصد کی خاطر آن بھی کر دیا گیا تھا۔ 2، 3۔ میں نے گنتی پوری کر دی۔ میں نے دانستہ ٹھہر ٹھہر کر گنا تھا تاکہ ساحل بآسانی محفوظ مقام تک پہنچ جائے، اور اب تو لائٹ بھی آ گئی تھی۔ میں نے مطمئن ہونے کے بعد اس خطرناک گن کے مہلک دانے کو لاک پر کھول دیا۔ بنگلہ فائرنگ کی خوفناک آواز سے گونج اٹھا۔ دروازے کا لاک کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تیز رفتار تباہ کار گولیوں نے اسے اس کے مقام سے ہٹا کر پتہ نہیں کس کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ میں نے ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دروازے پر ایک وسیلی کک رسید گئی اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ ساحل جلدی سے ڈریسنگ کے پیچھے سے نکلی اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند ٹھک سے آ کر میرے سینے میں پیوست ہو جائے گی، لیکن وہ ٹھٹک کر اس سیجابیہ نظر سے مجھے دیکھتی چلی گئی۔ اگلے لمحے اس کی ہچکچاہٹ، حیرت اور اس سیجاب کا سبب میری سمجھ میں آ گیا۔ میں اس وقت یوسف الظاہری کے میک اپ میں تھا۔ وہ اپنے وجدان کو دیکھنے کی توقع کر رہی ہوگی۔ ایک اجنبی چہرے کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح الجھ گئی تھی۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، ساحل ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، ہمیں فوری طور پر اس بنگلے سے نکلنا ہے۔ اگر آج ایک لمحے کی تاخیر بھی ہوگی تو پھر ہم زندگی بھر کبھی نہ مل پائیں گے۔ آؤ میرے پاس آؤ۔
میرے ساتھ آؤ یوسف الزائری کے اڑیے کے باوجود بھی وہ مجھے پہچان گئی اور کب کپاتی ہوئی آواز میں بولی، فیضان تم بیک اپ میں ہو؟ ہاں میں نے اپنا حلیہ بدل رکھا ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زیرو پاور کے بلب کی نیلگوں لائٹ میں میں نے ساحل کے چہرے پر رنگ بکھرتے ہوئے دیکھ لیے تھے۔ یہ خوشی اور کامرانی کے رنگ تھے، اتنی بڑی کامیابی کے چند لمحے پہلے جس کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ اگلی لمحے ہم نے بے ساختہ پیش قدمی کی اور ایک جان دو قالب کی عملی تفسیر پیش کرنے لگے۔ ان لمحات میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت ایک مقام پر ٹھہر گیا ہو۔ وقت کے اس ٹھہراؤ میں بڑی گہرائی اور بے پرواہی تھی۔ یہ دو انتہاؤں کا امتزاج پیش کر رہا تھا۔ ایک سنگین ترین صورتحال میں ہم اپنے آپ سے اور اس ماحول سے یکسر بیگانہ ہو گئے تھے۔ ہمارے دل اتنی شدت سے دھڑک رہے تھے کہ ہم ایک دوسرے کی دل کی دھڑکن کو اپنے سینے پر محسوس کر رہے تھے۔ وہ بڑے ہی مدہوش اور خود فراموش لمحات تھے۔ جی چاہتا تھا وقت یوں ہی تھما رہے اور ہم ایک دوسرے میں اس شدت سے پیوست ہو جائیں کہ دوری کا احساس جاتا رہے۔ یہ غیر فطری خواہش تھی، اس لیے پوری نہیں ہو سکتی، اور یہ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہماری بیگانگی نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ وقت تھم گیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ جلدی یہ شفاف حقیقت ہم پر آشکار ہوگی۔ بیڈ روم سے باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ خطرناک گن میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے ساحل کو دروازے کی اوٹ میں کھڑے رہنے کو کہا اور گن سوند کر بیڈ روم سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ کون ہماری طرف دوڑا چلا آ رہا ہے۔ ساحل کے سوا اس بنگلے میں پایا جانے والا ہر شخص میرے لیے دشمن کی حیثیت رکھتا تھا، اور میں انہیں اب تک ان کے شایان شان اہمیت دیتا آیا تھا، اور آئندہ بھی میرا ارادہ یہی تھا۔ ویسے میرے اندازے کے مطابق بنگلے میں صرف 3 افراد بچے تھے جو میری راہ میں مزاحم ہو سکتے تھے۔ ان میں سے 2 نچلی منزل پر تھے، یعنی ربی اور اس کا سیکرٹری، اور تیسرا رونالڈ انجہانی سلمان کے اشارے پر کہیں نکل گیا تھا۔ زیادہ امکان اسی کی آمد کا تھا، لہذا میں پلک چپکنے میں آنکھیں بند کر کے اس کے ماحول میں پہنچ گیا، اور اگلی لمحے میں نے رونالڈ کو اپنے بہت قریب کوریڈور میں دوڑتے ہوئے پایا۔ اس نے ایک ہاتھ میں ہلاکت بردار گن بھی اٹھا رکھی تھی۔ یہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز اسی کی تھی۔ وہ چکردار زینے کی طرف سے سیدھا اسی بیڈ روم کی طرف آ رہا تھا جہاں اس وقت میں اپنے حصول کے ساتھ موجود تھا۔ رونالڈ کا اس سمت آنا یہ بھی ظاہر کرتا تھا وہ زیریں منزل پر حاضری لگا کر آ رہا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے کچن کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا ادھر سے بھی کوئی خفیہ راستہ زیریں منزل تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اس کا نیچے سے ہو کر واپس اوپر آنا یہ ظاہر کرتا تھا اب تب میں ربی موشی خائمن کا سیکرٹری خرشل حنان بھی اس طرف چڑھائی کرنے والا ہے۔ ربی دل کا مریض ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی جانب سے کسی عملی پیش رفت کی امید نہ تھی، البتہ اس کے اشارے پر ہرشل ضرور کوئی قیامت ڈھا سکتا تھا۔ وہ اگر اوپر کا رخ نہ بھی کرتا تو نیچے رہ کر بھی کوئی نہایت ہی مہلک دشمنانہ کارروائی کر سکتا تھا۔ انسان کا ذہن ایک اعلیٰ اور پیچیدہ مشین ہے، یہ کتنی زیادہ تیز رفتاری سے سوچ سکتا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے یہ تمام تر باتیں محض 2-3 سیکنڈ میں سوچی ہوں گی، صرف اتنی قلیل مدت میں جب رونالڈ میری باطنی نگاہ میں آنے کے بعد اس بیڈ روم کے دروازے تک پہنچا، اور وہ جیسے ہی کھلے ہوئے دروازے کے سامنے پہنچ کر ٹھٹکا بیاں کے کھول کر اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ یہ حاضری اسے بہت مہنگی پڑی۔ مجھ پر نظر پڑتی وہ بری طرح چونکا، پھر ایسے بدکا جیسے کسی خطرناک بچھو کو دیکھ لیا ہو۔ یہ بدکنا اس کی زندگی کا آخری سودا تھا، کیونکہ بدکنے کے ساتھ ہی اس نے گن میری جانب سیدھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان معنوں میں کہ میں نے اس کی حسرت کو نکلنے نہیں دیا تھا۔ گن کا بیرل اپنی سمت اٹھنے سے پہلے ہی میں نے ایک مہلت بریسٹ فائر کر دیا۔ بنگلہ ایک مرتبہ پھر فائرنگ کی مخصوص خوفناک تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ میں نے رونالڈ کے بدن کو گولیاں کھا کر چھلنی میں بدلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے منحوس وجود میں موسیقی خیز حرکت جاگی، پھر وہ کوریڈور کے پختہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس سے میرا پہلا سامنا تھا جو اس کی زندگی کا چراغ گل کر گیا تھا۔ اس سے قبل میں نے گارڈ روم کی تاریکی میں اس کی پشت پر رہ کر تھوڑی مرمت کی تھی۔ کوریڈور کے فرش پر رونالڈ کا بدن ہلکے ہلکے جھٹکے دے رہا تھا۔ میں نے درجنوں بار زندگی کو موت کے سامنے سرنگوں ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا وہ زندگی ہار رہا ہے، لیکن میرے پاس ہار جیت کے اس کھیل کو دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے ساحل کا ہاتھ تھاما اور کوریڈور میں نکل آیا۔ میں نے بنگلے کی بالائی منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو پیچیدہ اور کٹھن طریقہ کار اختیار کیا تھا، واپسی کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن تھا اور نہ ہی موزوں۔ اس وقت میں اکیلا تھا اور اپنی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تن من داؤ پر لگا رکھا تھا۔ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر میں وہاں تک پہنچا تھا، مگر اب وہ ہنسی میری جان تمنا میرے ساتھ تھی۔ میں اسے کسی قسم کی آزمائش یا مصیبت میں ڈالے بغیر اس بنگلے سے نکل جانا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے نہایت ہی سیدھا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ چکردار زینے کی جانب دوڑ لگا دی۔ ہم زینے کے قریب پہنچے تو نیچے سے خرشل آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ چکردار زینے پر قدم رکھنے ہی والا تھا۔ میں نے اسے سنہری بالوں، سائیڈ بانگ اور دراز قامتی اور سوٹڈ بوٹڈ ہونے کے سبب پہچان لیا۔ اتنے فاصلے سے اس کا چہرہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا،
لیکن میں نے تھرڈ آئی کے طبع سے اتنی مرتبہ اس کے ماحول میں حاضری دی تھی کہ مبینہ خصوصیات علامات کے پیش نظر اسے شناخت کرنے میں کوئی کوتاہی یا غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اس بنگلے میں اب ربی اور ہرشل ہی دو ایسے افراد بچے تھے جو کسی نہ کسی حد تک ہمارے فرار کی راہ میں مزاحمت پیش کر سکتے تھے۔ ہرشل کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھ کر میں محتاط ہو گیا۔ میں نے ساحل کو اپنے جسم سے کور کیا اور ہرشل کے پاؤں میں فائرنگ کر دی۔ میں اس کی جان لینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس فائرنگ سے محض اسے خوف زدہ کرنا مقصود تھا۔ اگر میں چاہتا تو اسٹریٹ فائرنگ کر کے اس ساوارہ خیال لائٹ ریڈر کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا تھا، مگر میں اسے ایک خاص مقصد کے تحت زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے پچھلے چند روز میں اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سنگینی سے سوچا تھا اور اس سلسلے میں ایک لائے عمل بھی میرے ذہن میں ترتیب پا چکا تھا۔ ہرشل حنان کا زندہ رہنا بھی اس زنجیر کی ایک اہم کڑی تھا۔ ہرشل یہی سمجھا کہ میں نے اسے نشانہ بنانے کے لیے فائرنگ کی ہے۔ وہ تیزی سے نیچے کو جھکا، پھر ایک پیروں میں رولنگ کرتے ہوئے دور نکل گیا۔ اس نے بڑی پرفیکٹ اور ماہرانہ انداز میں رولنگ کی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ مارشل آرٹ سے بخوبی آشنا تھا۔ ہرشل کی زندگی کا یہ ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا تھا۔ میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا۔ وہ رولنگ کی تکمیل کے بعد کھسک کر میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا تھا۔ یہ سوچنا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا کہ وہ دم دبا کر فرار ہو گیا ہوگا۔ اس بنگلے میں اب وہ اور ربی موشی خائمنی دو قابل حرکت افراد باقی بچے تھے۔ ہرشل ربی کا معتمد خاص باڈی گارڈ تھا۔ سب کچھ ہی تھا۔ اس ساری مارا ماری میں اب تک ربی کی صورت کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ پتہ نہیں وہ اپنے بیڈ روم میں ہی بے خبر سویا پڑا تھا یا کسی اور سنگین کارروائی کی ڈوریاں کھلا رہا تھا۔ اس طاقتور شخص کے ڈانڈے بہت دور تک ملتے تھے۔ اگر وہ موجودہ صورتحال سے آگاہ ہو گیا تھا تو پھر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ 1 لاکھ والا ہاتھی مرنے کے بعد 1.25 لاکھ کا ہو جاتا ہے۔ ربی بھی اختیارات کا ہاتھی تھا۔ عارضہ قلب نے اسے اور بھی با اختیار کر دیا ہوگا۔ ویسے اس کے بارے میں مصدقہ خبریں تو ہرشل حنان ہی دے سکتا تھا۔ میں چکردار زینے کے بالائی سرے پر کھڑے رہ کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور تیسری آنکھ کی معرفت ہرشل حنان کے ماحول میں اتر گیا۔ وہ زیریں منزل میں کمرہ در کمرہ گھومتے ہوئے اپنے چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جو ربی موشی ہائمن کے بیڈ روم سے الحاق رکھتا تھا۔ اسی کمرے میں فوڈ سکیننگ اینڈ سکریننگ مشین نصب تھی اور یہیں پر رکھی ایک آرام کرسی میں دبک کر وہ تصوراتی عیاشی کا شائق ہرشل حنان آزاد ناولز کا مطالعہ فرماتا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر ساحل کی طرف دیکھا اور اضطراری لہجے میں کہا، آؤ، خطرہ کچھ فاصلے پر چلا گیا ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔